सलाम अलैकुम। बताओ यूके वाले क्या हुक्म है भाई, इंग्लैंड वाले, बात करो इंग्लैंड वाले। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं शेख, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी आपकी। सर मैं थोड़ा आपका टाइम लूंगा। मैं इधर आपसे डिबेट या आप कहते हैं कि कोई डिबेट करने नहीं आया, बल्कि मैं सीखने आया हूँ। मेरे चंद जी। सवालात थे जी। पहले तो हम भी शिया काफिर काफिर के हमने खुद नारे लिखे हैं। एसएसपी में था मैं। हम्म मैं उसको ज्यादा आप समझ सकते हैं कि एसएसपी जो एक तंजीम थी उसके पास सहाबा में, तो हम्म उसी शुरू में क्या मुआविया नाम को था? भी हमने बड़ी इज्जत की। शुरू में तो एएसएस था मेरा ना, नाम अंजुमन सिपाही साहबा। जी जी पहले में बिल्कुल, तो फिर एएसएस एसएसपी था। बन हाँ, फिर उसको चेंज कर दिया गया। तुम जी लोगों ने, सिपाही साहबा पाकिस्तान। क्योंकि एएसएस जी का जी माना जी गलत निकलता है ना। एएसएस का जी माना, जी जी फिर जी। आप लोगों ने शर्मिंदगी बिल्कुल की वजह से उसको एसएसपी बना दिया, वो भी बोलो ना। उसको- चले नहीं, वो तो हमने कर दिया, जो भी कर दिया वो तो। अभी तो मैं उनसे अल्लाह माफी दे, मैंने तो बरात का ऐलान कर दिया। वो जो एक मुआविया हम्म की झूठी हदीसें हमें फजाइल बनाए जाते थे, तो अभी तो अल्लाह मफरत फरमाए मौलवी साहब साहब कि उन्होंने हमें जो मतलब है बताया है, या जो उन्होंने मुआविया के कट्टे चिट्टे और उसके काले करतूत खोले हैं, तो यकीन करें पहले तो हम मौलवी साहब के मतलब भी यही सोचते थे रावजी। अब अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो अच्छा। शेख, बात ये है कि मुआविया तक तो बात ठीक है, हम मानते हैं, मैं मानता हूँ ठीक है। पर जब आप बात करते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की, या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की, चलें ठीक है, सईदा कायनात बीबी सलामुल्लाह अलैहा, मैं बिल्कुल उनको फदक के मामले में बीबी को आग पे मानता हूँ बिल्कुल। और ये जो मुसन्नफ ने भी शेबा में ये जो रवायत नकल की है, सलेम हलाली की किताब से, ये एक रवायत है, इसको बुखारी ने भी नकल किया और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ने भी किया है। और अलामा शिबली नोमानी ने भी इस रवायत को ठीक आया है। तो मुफ्ती साहब साहब से एक दफा हमने यही सवाल किया था कि आप इस रवायत को ठीक समझते हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये नहीं हो सका। इंजीनियर साहब ने यही कहा कि ये रवायत ठीक नहीं है, किस क्योंकि रवायत ये की बात एक कर रहे हैं खास, भाई? ये जो बीबी पाक के जो दरवाजा गिराने वाली रवायत है। हम्म हम्म तो मुफ्ती साहब साहब ने ये कहा है जी कि ये रवायत ठीक नहीं है। इंजीनियर साहब भी इसको ठीक नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सुलेम अलाली की एक किताब थी जो उसने मरने से पहले किसी को दी थी, और कहा था कि ये आगे पहुंचा देना। तो वो इनके हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ उसको मजहूल करार दिया गया, वो सिक्का नहीं है। वो तो कहाँ, वो इससे सुलैम से थोड़ा तो नहीं है, रोशनी वो डालिए। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा वाली रवायत सुलैम से है ही नहीं। वो सुलेम से नहीं है वो। नहीं, कहाँ सुलैम से है? सुलैम का जिक्र ही नहीं उसमें। वो बुखारी मुस्लिम के रिजाल है सब। नहीं नहीं, वो मैं वो आपकी बात समझ रहा इब्न हूँ, वो देख, जो मौलवी इसहाक साहब कहते थे कि शियों के पास हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की अहादीस सिर्फ सुलैम के जरिए से है। वो एक बात बिल्कुल उनकी हाँ गलत है। शियों के पास ये हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत मुख्तलिफ तुरुक से है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी ने फोन किया था इसी प्रोग्राम में, मैंने वो बहुत सारे उसके तुरुक दिखा दिए। अगर आप चाहते हैं मैं तुरुक दिखा देता हूँ। तो अब मौलवी इसहाक साहब का बात ये मेरे जहन में जो है वो ये नहीं था कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा सुलैम की तरीक से है, नहीं। मौलवी साहब का ये कहना था कि शियों के पास, शिया कहते हैं कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहीद हैं, उनके पास सिर्फ एक ही किताब है, किताब सुलैम, सिर्फ इसमें है, दूसरे में नहीं है। ये जुमला उनका गलत है। जी जी। लेकिन जहां तक मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का, उसमें सुलैम का जिक्र ही नहीं है भाई। हाँ चले, वो असल में ये जो बुखारी में भी इसको कोट किया गया है, तो वो कहते हैं जी कि ये जो रवायत है ये इसको हम सही मानते ही नहीं है। तो अभी मेरे जैसा बंदा, जिस बंदे को ना पता है जी हम किधर जाएं, आपकी बातें सुनते हैं तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी तरफ है। अब भाई अपने अहले सुन्नत की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं जी इनकी शानें हैं, ये अशरा मुबशरा सहाबा में से हैं, अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं। तो जहाँ रही बात मुआविया की, उस पे तो हमें बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझे पता चल चुका है। बाकी रही इनकी बात, अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, उसके बाद ये बड़े खलीफा रहे हैं, जनाब अली अलैहिस्सलाम उनके
ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے تھے، تو ابھی ہم میرے جیسا بندہ کدھر جائے جی؟ کس کی بات مانے؟ آپ کی بات مانے یا ہم دیکھیں میرے بھائی، اہل سنت کی دیکھیں بات میں نے مانیں؟ آج کے پروگرام میں بھی مولوی صاحب سے پوچھا تھا، وہ ایسے موضوعات لے کے آتے ہیں نا، ایک ہی حدیث لے کے آتے ہیں کہ وہ حدیث پہ ہمارا اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کی صحت ثابت کرو. جو آپ کے مولوی صاحب آ جائے تھے، مولوی وہ کیا نام تھا، منیر عباس صاحب. دیکھیں جو وہ تو اصل جو اصل میں ہمارے متائن ہیں، متائنوں کو اگر ان کو اچھی طرح سے آپ سن لیں، جس طرح ہم جرح کرتے ہیں، تو اس کو اگر اچھی طرح سن لیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مثلا میں ایک جرح بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہے. اللہ نے ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نہیں بنایا ہے، لیکن ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، اور اس نے مسلمانوں پہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے حکومت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفت نہیں بنایا. آپ مجھے بتائیں، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك خود باقی خود fill in the blanks، باقی خالی جگہ تم پر کرو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون الظالمون، اور پھر کافرون. اگر یا اس کی خلافت کی دلیل لے کے اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ تعین نہیں کیا ہے، مسلمانوں کا امام نہیں بنایا، تو کس حیثیت سے، کس شرعی دلیل سے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہا کہ میں جانشین رسول ہوں؟ آپ کتابوں میں دیکھیں وہ خط لکھتا تھا مختلف بادشاہوں کو کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، اور پھر یہ کہ وہ مسلمانوں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. اس کو اللہ اور رسول نے تو نہیں بنایا، تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اللہ اور رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کو حق ہے میرے بعد کہ وہ میرے خلیفے کی تعین کریں، حکمران کی؟ یہ تو بالکل نہیں فرمایا. پھر اسی طرح عمر کی باری آتی ہے، عمر خلیفہ تھا یا نہیں تھا؟ عمر خلیفہ تھا، تو کیسے خلیفہ بنا؟ اس کی خلافت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں، ایک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی، جو اس کی طاعت کرے اس نے میری طاعت کی. علی ولی کل مؤمن من بعدی، ہر مؤمن کا ولی ہے میرے بعد. علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. یہ سب آپ کے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں، چاہیے تو میں ابھی دکھا دوں. میں بالکل اس بات پہ میں ذاتی طور پہ میرا جو عقیدہ یا ایمان ہے وہ یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا حق تھا خلیفہ اول، اور میں امام علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہوں تمام شیخین سے. پر یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی کہ جب یہ دروازے والی میں بات سنتا ہوں تو مجھے بھی ہم کس طرف جائیں جی؟ آپ بتائیں، عوام کدھر جائے؟ آپ خود بتائیں. جب آپ خود کہتے ہیں مسئلہ فتح کہ میں حق اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابو بکر نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ حدیث ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو پیچھے چھوڑتے ہیں یہ ارث نہیں ہوتی، یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ جھوٹی ہے. آپ خود مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا حق کہا جاتا ہے، اس کے لیے غلط حدیث گڑھتا ہے، تو آپ خود مجھے بتائیں اس کا کیا حکم ہے؟ ختم بات. وہ تو ظاہر سی بات ہے. پر یہ دروازے والی جو سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر یہ جو دروازہ پھینکا گیا ہے یا جو آپ کے ظلم و ستم ہوا ہے، یہ واقعی کیا حق ہے جی؟ یا ہمارے کتب میں اس کی روایات بہت زیادہ ہیں. اس کی روایت ایک دو نہیں ہے، کئی ایک روایات ہیں. میں اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دیتا، ابھی چاہیے ابھی دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کچھ 5-10 منٹ لگیں گے، میں مختلف احادیث آپ کو دکھاؤں گا، چاہیے تو میں دکھا دیتا ہوں. آپ کے کتب میں شروع سے میرے بھائی، شروع سے آپ کے محدثین کا یہ رویہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر کے اگر کسی حدیث میں ان کا ایسا کام ہو جس میں ان کا ضعف نکالا جائے تو اس کو نقل نہ کرو. اس کو کہتے ہیں بلی الکف عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے اندر جو اختلافی باتیں ہیں ان کو بالکل بیان نہ کرو. تو شروع سے یہ سینسرشپ کا اور سیلف فلٹرنگ کا کہ فلٹر کیا جائے اور سینسر کیا جائے، شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے. تو آپ لوگوں کی کتابیں میں یہ احادیث موجود ہیں، لیکن یہ حدیث کم ہے. انصاب الاشراف میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، لیکن بقیہ کتابوں میں مشہور معروف جو کتابیں اس میں نہیں ہے. اس کی وجہ بھی بہت واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی شروع سے محدثین اس بات کو چھپاتے بھی نہیں ہیں، یعنی اس بات کی طرف فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وہ احادیث جو اس میں ابو بکر عمر کی برائیاں ہوں یا کسی بھی صحابی کی بری بات ہو، ہم اس کو نقل نہیں کریں گے. اور اگر کوئی شخص نقل کرتا ہے تو اس کی وہ کیا کرتے ہیں، اس کی تعان کرتے ہیں، اس کو وہ مطعون بنا لیتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کے احادیث صحابہ کی شان میں جو احادیث شیعوں کے ہاں ہیں وہ اس طرح آپ کے ہاں نہیں ہے. اس کی وجہ بہت واضح ہے. اگر کئی سو سال سے علماء خود فلٹرنگ کرتے ہیں، سینسرشپ کرتے ہیں، تو یہ احادیث کم نقل ہوں گے. اور جو علماء نقل کرتے ہیں ان کو تعان لگاؤ کہ یہ بھائی کذاب ہے، جھوٹے ہیں، یہ غلط لوگ ہیں،
تو ایسے احادیث خود بخود ضعیف ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو بھی شخص اس حدیث کو نقل کرے وہ چاہے کتنا اچھا آدمی ہو، کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے خلاف اس نے حدیث نقل کی، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، تو تاریخ میں وہ مطعون ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ہاں یہ حدیث امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ آگ لے کے جانا، یہ صحیح سند کے ساتھ کہ آگ لے کے آیا عمر نے، یہ صحیح سند کے ساتھ انصاب الاشراف میں ثابت ہے۔ پھر وہ لکڑ لے کے آیا ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے انصاب الاشراف میں۔ پھر مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ اس نے قسم کھایا ہے کہ اگر یہ لوگ دوبارہ آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن اس سے مزید آپ لوگوں کی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ پھر اس نے واقعا آگ بھی لگایا یعنی حملہ نہیں کیا۔ لیکن ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ مثلا زبیر کے ساتھ ہاتھ پائی ہوئی ہے، طلحہ کے ساتھ وہاں پہ ہاتھ پائی ہوئی، اس سے تلوار چین کے اس کو مارا ہے ان لوگوں نے، کیونکہ طلحہ زبیر جو تھے یہ شروع میں وہ مخالف تھے ابو بکر کے بیعت کے، تو یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں ہے۔ لیکن ہماری کتابوں میں وہ اس سے زیادہ منقول ہے کہ لکڑ بھی لے کے آئے تھے، آگ بھی لے کے آئے تھے، اور انہوں نے حملہ بھی کیا تھا گھر پر، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے علاوہ ابو بکر کی بھی وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ کئی کتب میں موجود ہے کہ اس نے کہا کہ مرتے وقت اس نے کہا کہ میری ایک تمنا ہے، میری کئی تمنا، ایک تمنا یہی ہے کہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ کہ گھر کو میں مکشوف نہ کرتا، بے پردہ نہ کرتا۔ تو اس سے مراد بھی وہی ہے کہ اس نے کس لیے مکشوف کیا ہے، مکشوف سے مراد یہی کہ لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ وَإِنْ أَغْلَقُوا عَلَيَّ الْحَرْبَ، اس میں یہ بھی ہے کہ میں یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمہ علیہ السلام وَإِنْ أَغْلَقُوا عَلَيَّ الْحَرْبَ، اگر وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری بھی کر رہے ہوتے تو کاش میں ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا۔ یہ اس کے صریح الفاظ ہیں۔ یہ المختارہ ضیاء مقدسی کی جو کتاب ہے الاحادیث المختارہ، اس میں اس نے سب احادیث صحیح احادیث جمع کی ہے، اس نے اس حدیث کو لایا ہے۔ اور ضیاء مقدسی جو بہت بلند پائے کے محدث ہے، اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں یہ حدیث کی سند حسن ہے، حسن ہے، ابو بکر کے نص الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اب اگر مزید اس کے متعلق چاہیے تو جی ہاں تاریخ، اب میں آپ کو کہہ دوں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے نا، اس کے سب صحابہ سوائے کچھ کے انہوں نے بچڑے کی عبادت کیا، حالانکہ انہوں نے کتنے معجزات دیکھے۔ یہ وہی بنی اسرائیل تھے جن کے لیے آسمان سے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوتے تھے، روسٹ پرندہ من و سلوا، روسٹ پرندہ ان کے کھانے کے لیے، شام کے کھانے اور لنچ اور ڈنر کے لیے ان کا آسمان سے آتا تھا، یہ چلتے تھے تو ان پہ سایہ ہوتا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے کتنے موجے، انہوں نے لاٹھی ڈالا ہے تو لاٹھی نے سارے بہت اژدہا بن گیا ہے، اور فرعون کے معجزے کو انہوں نے کھا لیا ہے۔ تو یہ تو سب ثابت ہے، اس کے باوجود یہ صحابہ انہوں نے کیسے انہوں نے ایسی جس چیز کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ کیا وہ سب بھی صحابہ سب بھی سید ہیں، سب یعنی بنی اسرائیل میں سے فرزندان ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سب سے اعلیٰ نسل اس زمانے میں کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا تھا اس زمانے میں۔ سب سے اعلیٰ نسل دنیا میں، سب پیغمبر زادے بنی اسرائیل، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، بچڑے کے سامنے انہوں نے نماز جماعت میں نہیں سجدے کیے ہیں، سجدہ کیا بچڑے کے سامنے۔ ہاں تو یہ کہ غلطی ان کی بہت بڑی ہے۔ قرآن لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو ماننا بہت مشکل ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے۔ مزید کچھ بولے بھائی صاحب۔